अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टाइम जब हमने बातचीत की थी तो हमने ये बात कही थी कि कोई चेकलिस्ट जो है वो आप बनाएंगे अपनी कुछ आदत को पुख्ता करने के लिए, उस लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में लाने के लिए जिसकी वजह से ज़िंदगी की इस्लाह मुमकिन है। तो उसके लिए 4 बुनियादी बातें हमने तय की थी। एक तो ये कि अजान सुनकर उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह, और अजान के बाद की दुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह और वज़ू के बाद की दुआ पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो थी वो 5 नमाजों को बर वक्त अदा करने की कोशिश करेंगे। और चौथी चीज़ ये थी कि नमाज के बाद के अस्कार करेंगे। तो इन चारों कामों के करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं पेश आई? जिसने करने की कोशिश की होगी ना चारों को दुरुस्त, उसको तो डिफिकल्टी पेश आई होगी, बाकियों को नहीं आई होगी। क्योंकि करने वाले काम मुश्किल होते हैं, क्योंकि इंसान कर रहा होता है और भूल भी रहा होता है। मिसाल के तौर पर कितने लोग हैं जिन्होंने फजर की अजान सुनी और जवाब दिया और अजान के बाद की दुआ पढ़ी। जाहिर है कि फजर के वक्त अगर आप उठे नहीं तो इसका मतलब है ये एक दिन में, ये एक हफ्ते में होने वाला काम नहीं है, एफर्ट है। मैं भी समझती हूँ कि ये अचानक नहीं हो जाएगा, लेकिन एफर्ट है। पहले हफ्ते का रिजल्ट देखें, खुद की मार्किंग खुद करें, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को खुद लेके चलना है ना इंशाल्लाह। तो हम तो सिर्फ आपको थोड़ा उस लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जिसने फजर की अजान सुनी और उसका जवाब दिया और फिर उसके बाद दुआ पढ़ी, तो इसका मतलब ये कि वो अर्ली उठता रहा। तो जो अर्ली राइजर नहीं है उसके लिए मुश्किल हो गई। फिर उसने अपनी ज़िंदगी के टाइम को किस तरह से तरतीब देना है कि फजर की अजान का आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अर्ली उठना पड़ेगा। जाहिर है कि ये अचानक थोड़ी हो जाएगा कि आप अर्ली उठने के काबिल हो जाएं। ये प्रैक्टिस आप इस हफ्ते में करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सच्चे हो जाएं। क़ूलू क़ौलन सदीदा। निकाह के मौके पर रसूलुल्लाह जो आयात तिलावत करते थे ना, उनमें से एक ये भी है, सीधी सच्ची खरी बात करें, अपने साथ सच्चे हो जाएं, अपने आप को छुपाएं मत। जब छुपाएंगे, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे, इस्लाह कभी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि फजर की अजान सारे सुनते हों, और ऐसा मुमकिन क्यों नहीं? क्योंकि मुमकिन है रात को लेट सोते हो, मुमकिन है नींद ज़्यादा आती हो, मुमकिन है अभी ज़िंदगी के लिए प्लान ही ना किया हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप इरादा ही नहीं करते हो, आप कहते हो मैंने फजर की नमाज पढ़नी है तो अजान गई। तो इस हफ्ते में तकरीबन सब लोगों की फजर की अजान गई। ठीक, एक बात तो ओवरऑल देखी ना हमने कि आप लोग पीछे वाले क्या कहते हैं, फजर की अजान कितने लोगों ने सुनी है रोजाना? कम कम। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, जिंदगी के बारे में ये जहन में रखिएगा, अचानक नहीं बदलेगी और बगैर इरादे के भी नहीं बदलेगी। और इरादा नहीं होगा जब तक कि आपकी ख्वाहिश नहीं बनेगी, और ख्वाहिश तब पैदा होगी जब हर वक्त आपके दिल में एक बात रहेगी। और नेकी का ख्याल दिल के अंदर उस वक्त तक नहीं आता और वो कायम नहीं रहता और वो घूमता नहीं जब तक कि आप नेकी करने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और रसूलुल्लाह के किए हुए वादों को समझते नहीं, यानी उनको जानें, उनको समझें, उनको दोहराएं बार बार, हत्ता कि आपका दिल कबूल कर ले। अजान सुनने का जो अजर है, और अजान के हवाले से मैं एक दिलचस्प बात भी बताना चाहती हूँ। 2 ख़वातीन किसी इलाके में आपस में बातचीत कर रही थी और उन्होंने ये बातचीत फिर मेरे सामने भी रखी कि ये फलां खातून है, इनके हस्बैंड बिजनेस करते हैं और इनकी अपनी फैक्ट्री है फलां चीज़ की। नाम इसलिए नहीं लेना चाहती कि ठीक है अच्छी बातें भी हो, तो तब भी बाज़ औक़ात ये होता है कि सिमिलैरिटीज़ की वजह से कोई चीज़ किसी को अच्छी लग रही होती, किसी को नहीं भी अच्छी लग रही होती, लेकिन ये एक अच्छा तज़किरा है बहरहाल।
تو انہوں نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ انہوں نے اذان دینی ہے، فجر کی اذان بھی، اور باقی بھی دیتے ہوں گے، لیکن مجھے اذان دینے کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے جاتے ہیں، بارش ہو یا آندھی آئے، کوئی بھی کام ہو، یہ کتنا بڑا کام ہے. کوئی مرد اپنے گرم بستر یا ٹھنڈے بستر کو چھوڑ کے اگر فجر سے پہلے نکلتا ہے اور جا کے اذان دیتا ہے مسجد میں، نیچرلی اسے اپنے گھر سے نکل کے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اور ویل ان ٹائم. تو جتنا زیادہ کوئی اچھا ٹائم آرگنائز کرتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر یعنی اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اجر حاصل کر سکے. تو اذان دینا زیادہ بڑا کام ہے نا. تو اذان دینے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ آپ میں سے کسی کو حدیث آتی ہے؟ جی اچھا، قیامت کے دن وہ کستوری کے بلند ٹیلوں پہ ہوں گے. کسی کو کستوری کا ہی نہیں پتا تو اس کو کیا پتا چلے گا؟ کسی کو خوشبو سے محبت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ حدیث بے معنی ہو جائے گی. تو جو لوگ زندگی سے پیار نہیں کرتے نا، ان کے لیے نارملی جنت کی خوشخبریاں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں. جی ہر چیز اس کی گواہی دے گی جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچے گی. اچھا کوئی اور؟ اس کی گردن سب سے اونچی لمبی ہوگی. اب یہ وہ حدیث تھی جو ایک خاتون دوسری کو سنا رہی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ کی تو گردن اتنی لمبی ہو جائے گی اور آپ اتنی چھوٹی سی رہ جائیں گی، آپ کیا کرو گے؟ اب یہ وہ آپس کی بات چیت تھی، اور یہ اس وجہ سے کہ یقین ہے اس بات پر کہ ایسا ہونے والا ہے. اب یہ تو بات تھی اذان کے حوالے سے. تو اذان کا جواب دینے کے لیے آپ کو زیادہ علم حاصل کرنا ہے. اس دفعہ آپ حدیث پڑھو گے، ایک دوسرے کو سناؤ گے، رواج دو گے، میسیجز کرو گے. اس وقت میسیج دیں گے کسی کو؟ اذان دینے کا اجر اور اذان سننے کا اجر، جواب دینے کا، اور پھر اذان کے بعد جو دعا ہے، اور اپنے آپ سے ایک فقرہ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور دل پر بھی کہ مجھے اذان کے بعد کی دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا ہے کہ رسول اللہ میری شفاعت کریں. اب آپ اپنے آپ کو جس بھی انداز سے میسج دینا چاہیں یہ میسج دیں گے کہ رسول اللہ میری شفاعت تبھی کریں گے نا اگر میں اذان کی آواز کا جواب دوں گی. اب آپ اپنے آپ کو کسی وجہ سے ایسے مقام پر لائیں گے جہاں پر آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے، آپ کے دل کی بات بن جائے کہ مجھے اذان کی آواز کا جواب دینا. ابھی تک یہ بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ امپوزڈ ڈسپلن تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی امپوزڈ ہی تھا. تو امپوزڈ بات جو ہوتی ہے اس کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے پہلے دل کو منانا پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی، آپ کا بشیر ہونا، آپ کا نذیر ہونا اسی لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تھے، صحابہ کرام یقین کرتے تھے. تو یاد رکھیے گا جب تک دل کو یقین نہیں آتا آپ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے، اور جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے کہ نہیں مجھے اذان کی آواز کا جواب دینا ہے، آپ ارادہ نہیں کر سکتے جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے. محاسبہ، آج کے دن میں نے کتنی اذانوں کا جواب دیا، کتنی اذانوں کے بعد میں نے دعا کی. تو آپ کو پتہ چلے گا اکثر کے بعد دعا نہیں ہوئی، کیونکہ کسی وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ فجر کے وقت سو رہے تھے، ظہر کے وقت پتہ نہیں چلا، یا پتہ چل گیا تو جواب دے دیا، عصر کے وقت کہیں مصروف تھے، کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آئی، مغرب کے وقت مہمانوں کے پاس بیٹھے تھے یا مہمانداری کر رہے تھے، اور عشاء کا وقت ایسا تھا جب آپ اپنا کام کر رہے تھے. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صورتحال کسی کے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں نے اذان کا جواب دینا سیکھ لیا 3 اذانوں کا، تو اس کا مطلب ہے 2 کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہے، کسی کے لیے 4 ہو گئی تو 1 کے لیے ایفرٹ رہتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اذان کا جواب دینے کا کام کس کا ہے، مسلمان کا یا کسی اور کا؟
کیا ہمارے گھرانوں میں اس کو کسی مسلمان کے کام کے طور پر ماؤں نے سکھایا؟ سچی بات بتائیے گا، کوئی ماں سکھاتی ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے؟ ماں نے اپنا رول پلے کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کوئی بچہ اذان کا جواب ماں کے سکھانے کی وجہ سے نہیں دے پاتا۔ ماں کتنا زیادہ ضروری ہے، ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا۔ مجھے لگتا ہے ماؤں کی ٹریننگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، کیونکہ ماں زیادہ اثر رکھتی ہے اولاد پر، اور اس سے زیادہ بڑی پکڑ بھی ہوگی اس کی۔ اچھا، تو اب آپ اگر ایک ایک چیز پہ کام کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اذان کا جواب کیا اس ہفتے میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ۔ آپ نے چیک لسٹ فل کی تھی؟ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ سچے والا نتیجہ بتائیں گے؟ جی، آپ نے سچ سچ لکھا ہے 100%، یا کہیں کہیں چھوڑ دیا؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں بیٹا، ابتدا میں ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ سچے ہو جو کیا ہو گیا، میں دیکھوں گی بھی نہیں، آپ خود مارکنگ کرو گے۔ اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ ہی کے لیے اجر ہے۔ آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے، اور اللہ کو دینا ہے نا، لوگوں کو تھوڑی دینا ہے۔ تو اذان کا جواب دینے کے لیے ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا آرٹ ورک اچھا ہو یا گرافکس میں کوئی مہارت رکھتا ہو، تو وہ احادیث کو گرافکس کی فارم میں لے آئے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت کے ریمائنڈر بن جاتی ہیں، تو اگر خوبصورت انداز میں کوئی چیزیں ایسی آ جائیں تو ایسا ہے کہ نوٹس بورڈ پہ بھی لگیں، موبائل پہ میسیجز بھی کیے جا سکیں، اور پھر آپ بار بار پڑھ بھی سکو، سنا سکو۔ ہاں، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ اپنے طور پر طے کر لیں کہ میں نے فلاں حدیث آج اتنی بار سنانی ہے، تو ایسی بات تو نہیں کہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ روزانہ سناؤ گے تو جو سناتا ہے وہ اپنے لیے بھی سناتا ہے، وہ ریمائنڈر صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، وہ ریمائنڈر بہت زیادہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے۔ یاد رہتی ہیں نا چیزیں، جب آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زیادہ رسپانسبل بھی فیل کرتے ہیں۔ تو آپ جب تک اذان کا جواب دینے کو دوسروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری خیال نہیں کریں گے، اور دوسروں کو پہنچانے پر اپنے آپ کو رسپانسبل خیال نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے اذان کا جواب دینے کے لیے اور شفاعت والی جو حدیث ہے اس کو بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں۔ جب بھی آپ لیٹنے لگیں پھر ایک بار وہی حدیث، اور رات کو سونے سے پہلے تو ضرور دہرا لیں، اور اپنے آپ سے سوال کریں، آخر میں کب اس بات پر یقین کروں گی؟ آخر میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ میں اذان کا جواب نہ دے کر کیا فائدہ حاصل کر رہی ہوں؟ میرا کتنا لاس ہے جواب نہ دینے سے؟ آپ ضروری خیال کرتے ہیں اذان کا جواب دینا؟ ابھی پورے طریقے سے دل روشن نہیں ہے، شرح صدر چاہیے، شرح صدر حاصل کریں۔ یہ آپ کا لائف سٹائل ہے نا جس میں اذان بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے، اس لائف سٹائل میں الحمدللہ، کیونکہ اذان دینے والا کامیاب، اذان سننے والا کامیاب، کیونکہ اذان سن کے اگر وہ جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے بھی، اور اس کو یقین ہے کہ میری شفاعت ہوگی۔ تو دنیا میں کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ لیکن کامیابی کے سٹینڈرڈ خود ساختہ ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، کامیاب کون ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، ناکام کون ہے؟ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ رب العزت نے تو فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اب آپ دیکھیے کہ حق کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے، یہ حق ہے نا۔ اب حق کی تلقین کریں گے، اللہ پاک نے خسارے سے تبھی بچانا ہے، حق کی تلقین کریں، لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں، اور لوگوں کو
جب آپ حق پر جمے رہنے کی تلقین کریں گے، دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانی، آپ اپنے گروپ میں ایک دوسرے کو ہر وقت جمائے رکھیں گے، میسیجز دے کے، اچھے طریقے سے سنا کے، حتیٰ کہ سارے لوگ ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی قبول کر لیں گے نا. اپنی اپنی کلاس میں اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ اچھا میں نے سب سے ضرور پوچھنا ہے، کیونکہ مجھے اللہ سے اجر چاہیے، میں نے سب سے ضرور پوچھنا ہے کہ اس نے ہر اذان کا جواب دینا شروع کیا. اگر آپ کلاس میں آتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج فجر کی اذان کا جواب دیا تھا، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دراصل آج اس لیے آنکھ نہیں کھلی تھی. عذر نہیں پیش کرنا، غلطی تسلیم کرنی ہے کہ ہاں آج بھی نہیں ہو پایا، استغفر اللہ، آج بھی نہیں ہو پایا، یا اللہ مجھے توفیق دینا، پھر مدد مانگ لیں. آخر آپ اللہ سے استغفار کریں گے، مدد طلب کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی نا انشاءاللہ تعالی. تو بات تو کامیابی کی ہے نا، کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہے تو یہی 4 نکاتی ایجنڈا. ایمان، ایمان جانتے ہیں دل کے یقین کا نام ہے. اسی لیے تو میں کہتی ہوں آپ سے کہ آپ احادیث پڑھیں، فضیلت کی، بشارت کی، سنائیں، اتنا سنائیں آپ کو یاد ہو جائے، پھر آپ اسے قبول کر لیں. قبولیت بہت بات کی چیز ہے. ظاہری طور پر سب لوگ مان لیتے ہیں، دل قبول نہیں کرتا، کیونکہ دل کو یہ پتا ہے کہ مجھے پتا تو ہے کہ اذان کا جواب دینے کا یہ فائدہ. تو صرف زبان سے پتہ چلنے سے کام نہیں ہوتا، عمل میں لانا ہے نا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو اذان کا جواب نہ دینے کا نقصان، ہر بار اجر لوز کرتے ہیں، ہر بار رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق بننے کی بجائے اس شفاعت سے محروم ہونے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے جو سٹینڈرڈ بتایا نا اپنی کتاب میں، ایک تو یہ کہ وہ خسارے سے بچے، دوسرا یہ بتایا قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون. ایک بار پھر یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو آپ کوشش کریں گے نا کہ آپ کی زندگی میں اذان کا جواب دینا نہیں ہے، اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ 100% تو میں جواب نہیں دے پاتی، 50% جواب دے دیتی ہوں. اس کا مطلب ہے 50% تو کھوٹ ہے نا زندگی میں. تو آپ اس نقطہ نظر سے سوچئے کہ 50% میرا لاس ہو رہا ہے، 50% میں کھوٹی ہوں اذان کے معاملے میں، میں نے 50% اور بھی کھرا ہونا ہے. ہو سکتا ہے جو 50% جس کو آپ کھرا سمجھ رہے ہیں وہ بھی کھرا نہ ہو. اچانک اذان کی آواز آ گئی، بے سوچے سمجھے جواب دے دیا، ایک ذمہ داری سمجھ کے نہیں، اور ثواب کی امید رکھ کر نہیں. تو ثواب کی امید رکھ کر پھر کام کریں، یہ تقویٰ ہے، پھر آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے ایک چھوٹی سی بات اس لیے لی ہے اور ہم اسی کے اوپر ورک کریں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر روز محاسبہ کریں، 5 دفعہ بسم اللہ پڑھی کم از کم. وضو کے بعد جواب دیا، پھر اسی طرح سے نماز بر وقت ادا ہوئی یا نہیں، اپنے آپ کو جواب دیں کیوں نہیں ادا کی، اور بہانہ نہیں کرنا. جواب ایک ہی ہے، میری غلطی ہے، کچھ بھی ہے غلطی ہے میری، میں نہیں ادا کر پائی تو مجھے ادا کرنی ہے. اب عذر نہ ہونا تو آگے جانے کا چانس پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی بار آپ نے اذکار کیے اور کتنی بار نہیں کیے. اگر نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہر نماز کے بعد نہیں ہوتے، بعض اوقات اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اگر نماز کے بعد ذکر نہیں کیا جو رسول اللہ کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اسی طرح سے دیگر اذکار. اگر آپ نے اذکار فرض کریں 2 نمازوں میں تو آپ اذکار کرتے ہیں، 3 میں نہیں کرتے، 4 میں کرتے ہیں، 1 میں نہیں کرتے، تو جتنا آپ نے نہیں کیا وہ کھوٹ ہے. اس کھوٹ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کیونکہ نماز کے بعد کا ذکر کرنا ہماری ضرورت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ نماز ہے. نماز کے طریقے میں یہ بھی شامل ہے نا کہ ہم نماز کے بعد یہ ذکر کریں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو جیسے وضو چھوڑ دیا ایسے ذکر بھی چھوڑ دیا. ایک پاکیزگی کا طریقہ وضو تھا تو دوسرا پاک ہونے کا طریقہ ذکر بھی تو تھا نا. آپ دیکھیے، آپ ایک ایسے انسان کے بارے میں کیا کہیں گے جس کا نہ سر ہے
ना पाँव, धाड़ी धाड़ है। सर पहचान है ना, और पाँव चलकर जाते हैं। दोनों की वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कहते हैं कि आपने वुजू तो कर लिया और वुजू दुरुस्त भी हो गया, तो फिर नमाज के बाद के अस्कार को अगर आपने पूरे तरीके से नहीं अपनाया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जिंदगी की पाकीज़गी के लिए जिस जिक्र को करने की जरूरत थी आपने वो तो अपनाया ही नहीं, क्योंकि वो मौका होता है जब आप जिक्र भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और अब आप अपना जायजा लेंगे कितनी चेंज आई है, आप फील करेंगे रिजिडिटी है। ऊपर ऊपर से है, ये सब कुछ है, सुनने की हद तक सारे बहुत अच्छा सुनते हैं, तो प्रॉब्लम तो कबूलियत का है ना। तो एक चीज है, आपकी जिंदगी में कुछ है कुछ नहीं है, तो याद रखिएगा अगर कुछ है तो वो किसी और वजह से है, वो लाइफस्टाइल की खातिर नहीं है कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, वो किसी और वजह से जिंदगी में आ चुकी है। किसी वक्त पे आप मुतासिर हुए, आपने उतना हिस्सा कर लिया, लेकिन अब रोजाना सवाब की उम्मीद रखकर नहीं करते। और अगर आपने शौरी तौर पर करना शुरू कर दिया है सवाब की नियत से, तो बड़ा खुशाइंद है। फिर अगर वो करना शुरू किया तो अभी उसका हिस्सा बहुत थोड़ा होगा, अगर वो करना शुरू किया तो अभी उसका हिस्सा बहुत थोड़ा होगा, अगर वो करना शुरू किया तो अभी उसका हिस्सा बहुत थोड़ा होगा। तो घबराना नहीं है, ये सफर है। याद रखिए ये एक दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने का काम नहीं है, ये जिंदगी का काम है। और अल्लाह से मदद मांगिए। एक चीज जो इस मौके पर मैं खास तौर पर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आप ये दुआ जरूर करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये सिरात है ना, जिक्र सिरात नहीं है। वुजू के बाद की दुआ सिरात नहीं है, सिरात मुस्तकीम का हिस्सा है। अजान सिरात नहीं है, सिरात है। सिरात का पता ही अजान बताती है। तो अजान का जवाब नहीं देंगे, अजान के बाद की दुआ नहीं करेंगे, तो आप सिरात मुस्तकीम पर कब हैं? आप नमाज से पहले ही सिरात मुस्तकीम पर नहीं, अचानक आए, छलांग लगाई और गए, फिर निकल गए सिरात मुस्तकीम से, फिर नमाज का असर कैसे होगा ना। तो कामयाब जिंदगी वो है जो पाक जिंदगी है, और ये पाक जिंदगी गुजारने का रास्ता है कि आप अपने आप को पाक करेंगे हर उस जगह से जहां बेसोचे समझे आपने पाक जिंदगी का तरीका अख्तियार नहीं किया। अब आप समझते हैं कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो आपने अजान का जवाब छोड़ा, कुछ और तो किया ना। आपने अजान के बाद की दुआ छोड़ी, तो उसकी जगह क्या किया? वो नेकी तो बताइए जो उसकी जगह पे की, वो नेकी बताइए जो वुजू की दुआ की जगह पे की। ये तो हिस्सा है जो छूट गया, और छूट रहा है, मुसलसल छूट रहा है। अगर आपने नमाज वक्त पर अदा नहीं की तो वक्त तो निकल गया ना, आज भी निकला, कल भी निकला, परसों भी, रोजाना 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 रोजाना। तो इसका मतलब है खोट है, खोट है, खोट है। तो पाक करना है। नमाज के बाद का जिक्र नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं समझी, तो जब जिम्मेदारी नहीं समझी तो आज भी निकली जिम्मेदारी, कल भी, और हर रोज वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि अंदर खराबी है, उस खराबी की इस्लाह करनी है। और ये खराबी दूर हो सकती है जब आप तवासो बिल हक करेंगे, इसके बगैर नहीं काम कर सकते आप। तवासो बिल सब्र करें। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताना चाहती हूँ जिससे बहुत आसानी से बड़ी जल्दी चेंज आएगी। आपकी डायरी में भी ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी क्लास के लिए एक मुश्तरका चार्ट भी हो सकता है। हर रोज सारे आकर लिखें और नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ, आज किसने फजर के बाद की, अजान की बाद की दुआ पढ़ी थी। अगर आप ये चार्ट बनाने में कामयाब हो जाए ना, और सबका मुश्तरका सिलसिला हो, और टीचर आपसे पूछें कि क्यों भाई आप लोग क्यों नहीं अजान के बाद की दुआ कर रहे, हर बार जब दुआ नहीं होगी, हर बार जब जवाब नहीं देंगे, तो आखिर आपकी डिस्कशन का कोई नतीजा तो सामने आएगा ना। एक वक्त आएगा कि आप इसे समझेंगे कि ये वाकई को मसला है हमारे साथ, कि हम नहीं कर पा रहे। अभी आप इसे मसला नहीं समझ रहे, फिर जब आप फील करेंगे कि हमारा मसला है, फिर उसका हल भी चाहेंगे। अभी आपको हल मिल रहा है, लेकिन हल आप कबूल नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकली,
حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ حل ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو سارے تلقین کریں. تو اس کو ذرا کھول کے عمل کو لے آئیے. یہ چاروں نکات پہلے آپ کی ڈائری پہ آئے تھے، اب ذرا نوٹس بورڈ پہ بھی لے آئیں ناموں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کتنی پیاری ایکٹیویٹی ہے نا. آپ اسے اور ان کو گولڈن سٹار دیں جن کی ساری چیزیں پوری ہیں، اور بلیک سٹار دیں جو روزانہ ہی اپنا کام پورا نہیں کرتا. تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی کی باتیں کرنی بھی مشکل نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنی عادت میں نہیں لا پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے وضو کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سالوں سکھا کے بھی جب آپ کسی کو وضو کرتا دیکھتے تو آپ اشارہ کرتے تھے. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے، ان ایڑیوں کے لیے آگ سے. وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ جو ایڑی خشک رہ گئی اس کو آگ پکڑے گی. اتنا بڑا مسئلہ بنا کے رسول اللہ نے پیش کیا نا وضو کو. پھر آپ اپنی کونیوں کو دیکھیے، کونیوں تک وضو جاتا ہے. پورا وضو کرنا، پورے وضو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبریاں دیں. اس بار جب آپ کام کریں گے تو وضو کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ آپ کی توجہ انوالو ہو جائے گی. آپ وضو کو ایک کام تو سمجھیے نا. آپ نے وضو کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے کہ بس آپ نے وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے، 3 بار کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، منہ پہ پانی ڈالنا ہے، پھر بازو دھونے، پھر مسا کرنا ہے، پاؤں دھونے، اور اٹھ جانا ہے باتیں کرتے کرتے. اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وضو کے دوران جب مل کے کھڑے ہیں تو وہ آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سے باتیں کرنے کا وقت کب آئے گا؟ تو جب آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے وہ وقت خاموشی میں گزارنا چاہیے اور پورے دھیان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کوئی ضروری بات انسان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کون سی ضرورت ہے جو ساری زندگی جاری ہے اور کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی اور سے بات نہیں کر رہے تو دل دل میں سوچ ہی کچھ اور رہے ہیں، چلو دل کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی. تو زندگی ہماری جو ہے وہ کسی اور پیٹرن پر ہے، اور ہم نے اس لائف سٹائل کو چینج کر کے وہ لائف سٹائل اپنانا ہے جو اہل جنت کا ہے. سادہ طریقے ہیں اسلام کے، پیارا دین ہے. الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن آسان اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس کا دل کھل جائے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے. تو پاک زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی کے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں، لفظوں میں بھی عمل میں بھی. الفاظ بھی چاہیے لیکن عمل بھی، اور عمل کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر کامیابی کی ضمانت پاکیزگی نہیں، مال ہے، تو مال کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کامیابی مل گئی اور ہم لوگوں کے مقابلے میں بڑے ہو گئے، تو وہ مال، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رب العزت نے فرمایا حشر کے میدان میں ایک انسان کو کھڑا کر کے سورہ الحاقہ میں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا اور میرا سارا اقتدار جاتا رہا. انسان جس وقت اس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو کیسے آنکھوں پر زور ختم، زبان پر زور ختم، پورے جسم پر زور ختم ہو جاتا ہے، ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے موت کے وقت. اپنے وجود پر بھی اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر جب غیب کا پردہ پھٹ جاتا ہے نا، اسے خفیہ پوشیدہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں، فرشتے بھی اور سارا، تب انسان یقین کر لیتا ہے. لیکن عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عمل کرنے کا یہ وقت ہے، اس لیے اللہ سے یقین مانگیے. اس لیے اس موقع پر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. شبابک، اپنی جوانی کو، قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے. آج قوتیں ہیں، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے محنت کر لیں. اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے. انسان اپنی فرصت کو بھی
مشغولیت سمجھتا رہتا ہے اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں، 5 کے پیچھے لگی ہوئی. تو اصل چیز کیا ہے؟ وقت. اور جب کوئی وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ وقت میں خسارہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو مال کے لیے جیتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں، لیکن مال کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، مال کے لیے وقت لگاتے ہیں، مال کے لیے اولاد لگاتے ہیں، مال کے لیے سب کچھ جھونک دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال سے سبھی کچھ ملے گا. اقبال کہتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. فکر معاش کی وجہ سے کیسے انسان اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی اصل کامیابی کے لیے ایفرٹ کر سکے. مال انسان کو سدا کی زندگی نہیں دے سکتا، مال انسان کو سدا جوان بھی نہیں رکھ سکتا، مال انسان کو سدا خوش بھی نہیں رکھ سکتا. خوشیوں کے ساتھ غم مالداروں پر بھی آتے ہیں. مال انسان کو مشقتوں سے بھی نہیں بچا سکتا. کچھ مشقتوں سے انسان بچتا ہے، لیکن حالات و واقعات سے ایسی مشقتیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا. کسی کا بچہ معذور ہے، کوئی کیا کر لے گا جتنا بھی مال ہو. کسی گھر میں ایسی بیماری آ گئی، خود بیمار ہو گئے، تو مال کیا کر لے گا؟ جتنا جی چاہے علاج کروا لیں. کتنے ہی لوگ ہیں ہر نعمت اللہ کی میسر ہے، کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کسی کو اگر شوگر ہے، کسی کے کڈنیز خراب ہو گئے، کسی کے لیور متاثر ہو گیا، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے، تو نعمتوں کے باوجود کھانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے. تو مال سے آپ کیا کچھ خرید سکتے ہیں؟ وہی جو اللہ کی تقدیر میں ہے. مال سے کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن اس چیز سے ضرور روکا ہے کہ مال کی خاطر جیئیں. دنیا میں آج لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کے لیے سٹینڈرڈ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے، پہلے درجے پر کون مالدار ہے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پہ، 5ویں پہ، اور 5 سے بڑھ کر کون ہے. ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں گے. دنیا کے 5 مالدار لوگ جنہوں نے مال کمانے کے لیے ساری زندگی لگا دی، کیا انہوں نے دنیا سے جانے کے لیے تیاری کر لی؟ کیا انہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا؟ جتنا بھی مال مل گیا ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کر لیا؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو طریقہ کار رب نے بتایا ہے وہ اتنا سمپل ہے کہ مالدار ہو یا بے مال والا، ہر ایک وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ انسان کو اتنی قدر و قیمت کا حامل بنا دیتا ہے، اس سجدے کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. دنیا میں صدا سے 2 طرح کے لوگ رہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں، جب انسان زمین پر نہیں آیا تھا، آسمانوں پر، تو غلطی ابلیس سے ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. ابلیس ناکام ہو گیا اور آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. وہ کیا چیز تھی جس سے آدم علیہ السلام کو کامیابی ملی؟ اگر آج ہم دیکھنا چاہیں تو کامیابی کے لیے کس دولت کی ضرورت ہے؟ توبہ. کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کر لی تھی، استغفار کی. اگر ہم اس کے مقابلے میں ابلیس کو دیکھیں تو ابلیس نے کیا دولت کمائی؟ انا خیر من ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے انکار کیا. آج آپ دیکھیں اذان کا جواب دینے کے لیے دل کتنی بار انکار کرتا ہے. اذان کے بعد کی دعا کرنے کے لیے دل کب کب انکار کرتا ہے. آپ کہتے ہیں میرا دل تو انکار نہیں کرتا، لیکن عمل کیا بتاتا ہے؟
وضو پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کے بعد کی دعا، ذکر، ایک ایسا کام جو بہت آسان ہے، اس کے لیے جو ڈیمانڈز ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے دل کتنا راضی ہے. کب دل نے آگے بڑھ کر لپک کر اسے قبول کر لیا کلی طور پر. دیکھیں، آپ بازار میں گوشت خریدنے جاتے ہیں، صاف ستھرا گوشت لے کر آتے ہیں. اگر گوشت خریدنے جانے والے لوگ جو ہیں، کوئی جانے والا گوشت خرید لے، کوئی اچھی کوالٹی کا، کوئی درمیانی کوالٹی کا، کوئی ہلکی کوالٹی کا، تب بھی چھیچڑے تو باقی رہ ہی جاتے ہیں. تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جو چھیچڑے لے کر آ جائے اور اپنے آپ کو بہت اچھی پوزیشن میں محسوس کرے؟ چھیچڑے بلیوں کو ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے نہیں ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری عبادات چھیچڑوں کی طرح ہوں، کہ ہم ان کی طرف توجہ ہی نہ کرتے ہوں؟ ہم پوری طرح سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. دیکھیں، ایک پیکج ہے نا، اذان کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، نماز وقت پر ادائیگی، خشوع و خضوع، نماز کی حفاظت، نماز کے بعد کے اذکار. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، وضو کرتے ہوئے بھی نہیں سوچا ٹھیک ہے وضو کر لیا، کچھ پانی اپنے چند جسم کے حصوں پہ بہا لیا، نیت کر لی، چلو ٹھیک ہے وضو بھی ہو گیا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کے اذکار بھی نہیں کیے، باقی بھی کچھ نہیں. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب دیکھیں، ہیرا بھی ہوتا ہے نا، تو ہیرے کی تراش خراش ہی اسے قدر و قیمت کا حامل بناتی ہے نا. تو آپ کی نماز کی قدر و قیمت ان چیزوں سے پورے طریقے سے، اس پورے پروسیس کے بغیر اگر آپ ایک کام کو کریں گے تو اس کام کی ویلیو نہیں ہے. ویلیوبل اپنے تمام لوازمات کے ساتھ. آپ کھانا بناتے ہیں اور آپ کھانا بناتے ہوئے نمک ڈالنا بھول جاتے ہیں، ہر روز ہی بھولتے ہیں. تو ایک یعنی ایسا مریض ہے جس کو نمک منع ہے تو وہ تو چلو کھا لے، تو باقیوں کی کیا سزا ہے؟ آپ اگر سویٹ ڈش میں چینی ڈالنا بھول جاتے ہیں، ساری چیزیں یہ چینی نہیں ڈالی تو اسے سویٹ ڈش نہیں کہا جا سکتا. آپ کھانا بناتے ہیں اور آپ کھانا بنانے کے لیے پانی چڑھا دیتے ہیں اوپر اور گوشت ڈالنا ہی بھول جاتے ہیں. پانی میں آپ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں، نمک، مرچ، مسالے، پیاز، لہسن، ادرک، بس. تو کیا جو کھانا بنے گا اس کو گوشت کہتے ہیں کہ آپ نے گوشت بنایا ہے؟ تو پھر ہم اپنی نماز کو اس کے سارے لوازمات کے بغیر، اس کی اصل کے بغیر کیسے نماز کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ابھی ہم صرف ظاہری طور پر جو چند پیرامیٹرز ہیں ان کو لے رہے ہیں، ابھی اپنی روح اور اپنے دل کے معاملے کو نہیں لے رہے. اس لیے اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیے، چونکہ ہم نے ایک چیز اٹھائی ہے کہ ہم نے اس کو درست کرنا ہے، تو پہلے اس کو درست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھیں گے. اسی طرح سے آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں تو ابتدائی طور پر ابلیس ناکام ہوا تھا تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. الحمدللہ اللہ پاک نے پھر ایک مشن کے تحت حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا اہبطوا منہا جمیعا، کہ اتر جاؤ اس میں سے سارے کے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. یعنی اب آپ کا دنیا میں جانے کا ٹائم آ گیا. اس وقت آدم علیہ السلام ناکام بنا کر گلٹ میں دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.